5 दिन हो गए थे। बारिश मूसलाधार बरस रही थी जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक मेरे दोस्त अब्दुल्ला की कॉल आ गई। मैंने अटेंड की तो अब्दुल्ला के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं एकदम से परेशान हो गया कि उसे क्या हो गया है। मैंने चिल्लाते हुए पूछा कि क्या हुआ। अब्दुल्ला ने रोते रोते बताया कि उसकी अम्मी फोत हो गई हैं और मैं जल्दी से आ जाऊं। अब्दुल्ला का घर हमारे शहर से कोई 20 किलोमीटर दूर था। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े तब्दील किए और इतनी देर में बारिश भी हल्की हो गई। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी। मैंने मोटरसाइकिल निकाला और अम्मी को बताया कि अब्दुल्ला की अम्मी फोत हो गई हैं और मैं वहां जा रहा हूँ। मुझे वहां 3 दिन लग जाएंगे। मैं जैसे ही अपनी गली से निकला तो एक लड़की को अपने घर के सामने परेशान हालत में देखा। उस लड़की को मैं क्या पूरा मोहल्ला जानता था। कोई उसे तवाइफ कहता था और उसे कोई बिकाऊ माल। उस लड़की का नाम रुखसार था। मैं जब उसके पास से गुजरा तो उसने मुझे आवाज दी कि प्लीज फरहान साहब बात सुने। पहले तो मेरा दिल चाहा कि निकलूं इधर से, फिर पता नहीं मैं क्या सोच के रुक गया। मैंने कहा जी फरमाइए। वो कहने लगी मैं अपने बच्चों को साथ लेकर अपनी एक सहेली के घर जाने लगी थी। बाहर गली वाला दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया लेकिन चाबी अंदर रह गई है। प्लीज आप मेरी मदद करें। मैंने उससे कहा कि मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ। कहने लगी प्लीज मेरी मदद कर दे। मैंने गली के एक बच्चे को दीवार के सहारे उसके घर के अंदर उतारा। ताले की चाबी अंदर टेबल के ऊपर रखी थी। उस लड़के ने चाबी बाहर फेंकी। बाहर का ताला खोलकर लड़की को बाहर से निकाला और चाबी रुखसार के हवाले करके खुद अपने दोस्त अब्दुल्ला के घर पहुंच गया। उस मौके पर मुझे अपने अब्बू जान की शिद्दत से याद आई जो हमको रोता हुआ छोड़कर बहुत दूर चले गए थे। कुल वगैरह करवा कर मैं वापस आ गया। एक दिन मैं बाहर निकला तो मुझे रुखसार का खामिंद मिल गया। मेरे साथ बातें करने लगा। बातों बातों में उसने मुझे कहा कि तुमको एक लड़की का नंबर देता हूँ। मैंने कहा नहीं यार मुझे नहीं चाहिए। कहने लगा यार एक दफा बात तो करके देखो। इतनी खूबसूरत आवाज तुमने जिंदगी में नहीं सुनी होगी। आखिर एक रात मैंने उस नंबर पे कॉल की। चूंकि मैं खुद भी नौजवान लड़का था तो आगे से उस लड़की ने कॉल अटेंड की। कहने लगी जी कौन, किससे बात करनी है। मैं उसकी आवाज के शहर में ऐसा डूबा कि बोलना ही भूल गया। उसने गुस्से से ये कहते हुए कॉल ड्रॉप कर दी। अगर बात नहीं करनी तो फिर कॉल क्यों की। कुछ देर बाद उसने मुझे कॉल की तो मैंने अटेंड की। फिर मैंने कॉल अटेंड की। उसने सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया था। कहने लगी पहली आपकी कॉल आई थी पर आपने बात करना जरूरी नहीं समझा हम गरीबों से। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहती हैं। मेरा नाम रुखसार है। उसने मेरे फिर मोहल्ले का नाम लिया। उसका नाम और अपने मोहल्ले का नाम सुनकर मुझे तो झटका सा लगा क्योंकि रुखसार तो मेरी गली में ही रहती थी जिसको मैं जानता था। मैंने पूछा आप किस गली में रहती हैं। उसने मेरी वाली गली का नाम लिया। फिर मैंने उससे इजाजत मांगल कॉल ड्रॉप कर दी। मैं सोचने लगा कि रुखसार के खामिद ने मुझे अपनी ही बीवी का नंबर क्यों दिया था। रुखसार के खामिद का नाम यूनस था। मैंने सोचा कि गलती से उसने अपनी बीवी का नंबर दे दिया होगा। अगले दिन यूनस मुझे गली में मिल गया। मैंने कहा यूनस यार तुमने गलती से अपनी बीवी का नंबर मुझे दे दिया था। तो वो हंस कर कहने लगा फरहान साहब आप भी भोले बादशाह हैं। नंबर मैंने गलती से नहीं दिया था, खुद दिया था। जाए मौज करें। अगर मूड बना तो कुछ चाय पानी दे देना। उसकी बातें सुनकर मैं तो हैरान परेशान हो गया। वो मुझे हैरान करके चला गया। फिर एक रात रुखसार के नंबर से मुझे कॉल आई। मैं सो रहा था। मेरी आंख खुल गई तो टाइम देखा रात के 12 बज रहे थे। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। मैंने कॉल अटेंड की तो रुखसार की खटकती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी। जनाब बेनाम क्या हाल है आपका। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ आपका क्या हाल है। वो कहने लगी मैं भी ठीक हूँ। आपका क्या नाम है। जब तुम मुझसे एक दफा मुलाकात करोगी तो फिर तुमको अपना नाम बताऊंगा। कल मुलाकात हो सकती है किसी जगह पर। मैंने उससे कहा ताज रेस्टोरेंट में ठीक 1 बजे। उसने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगी। फिर कुछ देर बातें की और फिर हम सो गए। मैं ठीक 1 बजे ताज रेस्टोरेंट में लेडीज कैबिन में बैठा हुआ था। मैंने वेटर से कहा मेरी एक दोस्त आने वाली है। उसने कहा ठीक साहब। 1:05 पर रुखसार गेट से अंदर दाखिल हुई तो मैंने हाथ के इशारे से उसे अपनी तरफ बुला लिया। वो मेरे सामने आकर कुर्सी पर बैठ गई और मुझे देखते ही कहने लगी फरहान साहब आप हैं। मैंने कहा जी आप तो बड़े छुपे रिस्तम निकले। मैंने वेटर को खाने का ऑर्डर दिया। ऑर्डर लेकर वो चला गया। फिर मैंने पूछा रुखसार एक बात पूछूं। उसने कहा हाँ पूछो। मैंने कहा ये सब क्या है। तुम्हारे खामिद ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया कि उससे गपशप लगाओ मौज करो। अगर मूड हो तो चाय पानी दे देना। और सब लोग ये कहते हैं कि रुखसार एक तवाइफ है। उसने कहा हाँ फरहान साहब सच है कि मैं एक तवाइफ हूँ। मैं ये काम दिल से नहीं करती। मेरे खामिद ने मुझे धमकी दी है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा।
اچھا، اس کے ساتھ شادی تمہاری کیسے ہوئی؟ اتنی دیر میں ویٹر کھانا لے کر آیا، کھانا رکھ کے وہ چلا گیا۔ میں نے رخسار سے کہا پہلے کھانا کھاؤ، بعد میں باتیں کرتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد رخسار نے اپنی لفظوں میں کہانی شروع کی۔ اخبار میں زیادہ تر تو وہ خبریں چھپتی ہیں جن میں چسکا ہوتا ہے، لیکن عورتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں کبھی اخبار میں نہیں لکھا۔ ہم 4 بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا، میں سب سے بڑی بہن تھی۔ مجھ سے چھوٹی 3 بہنیں تھیں، ہم نہ ہی اتنے امیر تھے اور نہ ہی اتنے غریب تھے۔ میرے ابا کی موٹر سائیکلوں کی ورک شاپ تھی، دکان پہ 3 لڑکے کام کرتے تھے۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، میں دروازے پر گئی تو باہر ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے کالے سیاہ تھے، ہاتھوں پہ بھی کالک لگی ہوئی تھی، ہاتھ میں سبزی والا شاپر تھا۔ لڑکا کافی خوبصورت تھا۔ اس نے کہا میرا نام جاوید ہے اور میں آپ کے ابو کی ورک شاپ سے آیا ہوں، استاد جی نے یہ سبزی بھیجی ہے۔ اس نے سبزی والا شاپر میری طرف بڑھایا، میں نے شاپر پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا تو میرا ہاتھ بے دھیانی سے اس کے ہاتھ سے جا ٹکرایا۔ اس کے ہاتھوں کی کالک میرے گورے گورے ہاتھوں پر لگ گئی۔ جلدی سے شاپر پکڑ کر میں اندر آ گئی اور اپنے ہاتھ میں لگی کالک کو دیکھنے لگی جو جاوید کے ہاتھ سے لگی تھی۔ وہ کالک مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ جاوید کالک سمیت میرے دل میں اتر گیا۔ میں اس کے بارے میں سوچنے لگی، وہ بھی بہانے بہانے سے ہمارے گھر کے چکر لگانے لگا۔ ہماری محبت دن بدن پروان چڑھنے لگی۔ پھر میں جاوید کو باہر ملنے لگی۔ ایک دن جاوید نے مجھ سے کہا رخسار میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو چاہتی ہی یہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تم گھر سے بھاگ کر آ جاؤ، ہم کسی اور شہر میں جا کر اپنی زندگی کا آغاز کریں گے، اور گھر سے آتے وقت کچھ روپے اور اپنا زیور بھی لے آنا، کیونکہ اس زیور پر سے تمہارا حق ہے، اور میں بھی اپنے ساتھ روپے لے آؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل میں 12 بجے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جاؤں گی، تم بھی پہنچ جانا۔ اور میں دوسرے دن ریلوے اسٹیشن پر تھی۔ تھوڑی دیر بعد جاوید بھی آ گیا، وہ گھر سے 2 ٹکٹ لے آیا۔ ریل گاڑی آئی، ہم ریل گاڑی میں بیٹھ گئے۔ 7 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد ہم ایک اسٹیشن پر اتر گئے تو وہ حیدرآباد شہر تھا۔ ہم نے ریل گاڑی سے اتر کر قریبی ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لیا۔ ہم دونوں سو گئے۔ جب میری آنکھ کھلی تو دن کے 12 بج رہے تھے۔ میں نے جاوید کو جگایا، منہ ہاتھ دھو کر اس نے ویٹر کو ناشتے کا کہا۔ ویٹر ناشتہ لے کر آیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد جاوید مجھ سے کہنے لگا رخسار آج میں بہت خوش ہوں، میں نے جسے چاہا اسے حاصل کیا، آج ہم دونوں ایک ہو گئے ہیں، ہم بہت جلد شادی کر لیں گے۔ پھر وہ یہ کہہ کر باہر چلا گیا کہ رخسار مولوی صاحب کا بندوبست کر کے آتا ہوں اور آج ہی ہمارا نکاح ہو جائے گا۔ میں نے خوش ہو کر کہا کہ ہاں جاؤ پر جلدی آنا۔ جاوید چلا گیا، شام کو اکیلا ہی واپس آیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو کہنے لگا ابھی تک کوئی مولوی صاحب ایسا نہیں ملا جو یہاں آ کر ہمارا نکاح پڑھائے، اس لیے ہمیں خود مولوی صاحب کے پاس جانا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم چلے جائیں گے۔ اگلے دن مجھے لے کر وہ ایک کوٹھی نما گھر میں لے آیا، اور تھوڑی دیر بعد ایک مولوی اور 4 بندے اور تھے، اور ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ جاوید کہنے لگا کہ یہ ہماری شادی کے گواہ ہیں۔ مولوی صاحب نے بس سورۃ فاتحہ پڑھی، دعا مانگی، ہمیں مبارکباد دی اور کہا اب آپ دونوں میاں بیوی ہیں۔ نہ کسی نکاح نامے پر دستخط کروائے، نہ کوئی نکاح رجسٹرار تھا۔ میں تو جاوید کو پانے کی خوشی میں سب بھول گئی تھی، اور ویسے بھی مجھے اتنا کچھ اس وقت پتا نہیں تھا۔ نکاح کے بعد وہ لوگ چلے گئے اور ہم واپس ہوٹل آ گئے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، وہ بغیر نکاح کے میرے ساتھ رہ رہا تھا۔ مجھے تو اپنے آپ سے بڑھ کر اس پر ہی یقین تھا۔ ایک ہفتہ ہمارا ہر دن خوشیوں کا پیغام لے کر آتا۔ آخر ایک دن ایسا طلوع ہوا جو ہمیشہ کے لیے میری دنیا اندھیر کر گیا۔ ایک دن صبح میری آنکھ کھلی تو جاوید نظر نہ آیا۔ میں کافی پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا۔ میں نے کافی دیر انتظار کیا، انتظار کرتے کرتے رات ہو گئی پر وہ نہ آیا۔ میں نے اپنے پیسے اور زیور دیکھے تو وہ غائب تھے، تو مجھے پتا چل گیا کہ جاوید میرے پیسے اور زیور لے کر بھاگ گیا۔ ویٹر کھانا دینے آیا تو میں نے ویٹر سے جاوید کے بارے میں پوچھا کہ کیا تم کو جاوید کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ اس نے جو بتایا اسے سن کے میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے کہا بھولی لڑکی، وہ تو لڑکیوں کو بیچنے کا دھندا کرتا ہے اور پیسے لے کر چلا گیا ہے۔ میں جیسے جیسے اس کی باتیں سن رہی تھی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ ویٹر نے مجھے کہا ہوٹل کا مالک تمہیں بلا رہا ہے۔ میں ویٹر کے ساتھ ہوٹل کے مالک کے کمرے میں پہنچی تو سیٹھ نے ویٹر کو جانے کا اشارہ کیا۔ قیامت کی رات مجھ پر گزری، مجھے نیند آ گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہ کمرہ نہیں تھا جس میں میں سوئی ہوئی تھی۔ ابھی میں سوچوں میں ہی گم تھی کہ اچانک ایک لڑکی میرے کمرے میں آئی۔ اس نے میرا ہاتھ منہ دھلایا اور چائے کا کپ اور پراٹھا انڈا دیا۔ میں نے ناشتہ کیا۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ اس نے کہا میرا نام روشنی ہے، تم کو یہاں لایا گیا ہے، شمیم بائی اس کوٹھے کی مالکن ہے۔ اس سے آگے مجھ میں سننے کی تاب نہ رہی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے روشنی سے کہا میرا تو نکاح ہوا ہے جاوید کے ساتھ،
جاوید کو اب بھول جاؤ، وہ تمہیں شمیم بائی کے ہاتھ بیچ گیا ہے۔ میں ایک نوجوان کی محبت میں پھنس کر ادھر آ پھنسی ہوں اور اب پچھتا رہی ہوں۔ میں نے اسے بتایا میں جاوید کی محبت میں اپنا گھر بار چھوڑ آئی تھی اور میری ماں میرا باپ مجھ پر اتنا اندھا اعتماد کرتے تھے، پر میں ان کا اعتماد اپنے پاؤں تلے روند کر گھر سے نکل آئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اب کروں تو کیا کروں۔ تھوڑی دیر بعد ایک ساڑی میں ملبوس عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی، اس کے ساتھ 2-3 لڑکیاں بھی تھیں۔ اس نے آتے ہی مجھے کہا، رخسار، مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ علم ہوا ہے کہ تم جاوید کی محبت میں اس کے ساتھ گھر سے بھاگ آئی ہو۔ وہ تو ابھی خود بہت چھوٹا ہے، بس قد کاٹ نکل گیا ہے، پر تمہارے ساتھ کام بہت بڑا کر گیا ہے، تم کو ہمارے ہاتھ بیچ کے گیا ہے۔ یہ تھا اس کا پیار۔ مجھے پتا ہے اب تم گھر واپس نہیں جا سکتی، کیونکہ جو لڑکی ایک دفعہ گھر سے نکل آئے وہ دوبارہ گھر نہیں جا سکتی، کیونکہ نہ گھر اور نہ معاشرہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اور تمہارے گھر والوں نے کہا ہے کہ اب رخسار ہمارے لیے مر گئی ہے، اب ہمارا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو مجھے اور بھی طریقے آتے ہیں منوانے کے لیے۔ میں نے کہا کہ مجھے آج رات سوچنے کا موقع دو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم اچھی طرح سوچ لو۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں رات کو سوچتی رہی کہ میں نے جاوید کی محبت میں اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے ماں باپ، اپنی بہنوں کو چھوڑا، بس اس کی محبت میں، لیکن اس نے میری محبت کا مذاق اڑایا۔ اگلے دن میں نے اپنا فیصلہ شمیم بائی کو بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئی۔ رفتہ رفتہ میں خود بھی بھول گئی کہ میں کیا ہوں، کس کی بیٹی ہوں۔ پھر میں بھی اس ماحول کی عادی ہو گئی۔ بڑے بڑے تماشبین مجھے دیکھنے آتے اور جب میں ناچتے ناچتے گانا گاتی تو سبھی تماشبین اٹھ کر مجھ پر روپیوں کے پیسے کر دیتے تھے۔ ان میں سے ایک ایسا تماشبین تھا جو بس چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا تھا اور دوسرے تماشبینوں کے جانے سے پہلے وہ چلا جاتا تھا۔ جب وہ اٹھ کر چلا جاتا تھا تو اس کی جگہ جہاں پر وہ بیٹھتا تھا وہاں 100 کا نوٹ پڑا ہوتا تھا، حالانکہ دوسرے تماشبین کوئی 500 کوئی 1000 کے نوٹ مجھ پر نشاور کرتے تھے۔ وہ تھا تو ایک نوجوان لڑکا، مگر دیکھنے میں ایک شریف خاندان سے لگتا تھا، پر وہ اس بدنام بازار حسن میں کیوں آتا تھا؟ یہ سوال تھا جو مجھے پریشان کرتا تھا۔ وہ لڑکا اب میرے لیے معمہ بنتا جا رہا ہے۔ میرے بازار حسن میں تو شام ڈھلتے ہی بازار حسن کی روشنی بحال ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں ایک دن صبح کی سیر کرنے قریبی پارک میں چلی گئی۔ آج پتہ نہیں کتنے عرصے بعد میں نے صبح کا منظر دیکھا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے کاموں کو چل پڑا تھا۔ پھر میں ہر روز صبح کو جانے لگی۔ صبح کی سیر کر کے آتی تو آ کے سو جاتی۔ ایک دن میں صبح کی سیر کرنے پارک میں گئی۔ میں پارک میں ایک بینچ پر بیٹھی تھی تو ساتھ سڑک تھی۔ وہاں کافی سارے لوگ پیٹ کی خاطر دہاڑی لگانے کے لیے ادھر ادھر کھڑے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک نوجوان لڑکا جو میرا گانا سننے آتا تھا اور ہر روز 100 کا نوٹ ادھر رکھ جاتا تھا، وہ بھی ان لوگوں میں کھڑا مجھے نظر آیا۔ میں نے نزدیک جا کے اس کو اپنے پاس بلایا۔ وہ میرے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، تم ادھر کیوں کھڑے ہو؟ اس نے مجھے جواب دیا کہ کسی مستری کے ساتھ جا کر دہاڑی لگانے کے لیے کھڑا ہوں، اس لیے کہ رات کو آپ کا گانا سننے بھی تو آنا ہے نا، اور 100 روپیہ بھی تو آپ کو دینا ہے۔ میں نے کہا، کیوں اس بدنام جگہ پر آتے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ اور آپ کا گانا سننے آتا ہوں، آپ کا گانا اور آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، اس لیے بازار حسن جاتا ہوں۔ میں نے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام علی ہے۔ میں نے کہا، علی، میرا نام رخسار ہے، اور آج اس کام میں آنے کے بعد میری پاکیزگی اب ختم ہو گئی ہے۔ پاکیزگی والی بات مجھ میں کوئی نہیں رہی۔ علی کہنے لگا، رخسار، تم جیسی بھی ہو، بس مجھے اچھی لگتی ہو۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اس گناہ کی دلدل سے نکالنا چاہتا ہوں۔ تم میرے ساتھ چلو میرے گھر، وہاں جا کر ہم شادی کر لیں گے۔ میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، ایک چھوٹی بہن ہے، ایک بڑا بھائی ہے، بہن کی شادی ہو گئی ہے۔ میں خود بھی اب اس گناہوں کی دلدل سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے علی، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، مجھے دھوکہ مت دینا۔ میں نے زندگی میں بہت دکھ سہے ہیں صرف دھوکے کی ہی وجہ سے۔ اس نے کہا، میں تم کو اپنے دل کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ میں نے کہا، کل تم اسی جگہ پر میرا انتظار کرنا، میں آ جاؤں گی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ رات کو میں نے اپنے کمرے میں آ کے ایک بیگ تیار کیا جس میں کافی روپے رکھے، زیور رکھ لیا، سو گئی۔ صبح ہوئی، شمیم بائی اور سبھی سو رہے تھے۔ میں نے بیگ اٹھایا اور برقع پہنا تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ لے۔ پھر میں مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئی۔ علی پہلے سے وہاں موجود تھا۔ ہم دونوں رکشے میں بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن آ گئے۔ علی نے خانیوال کے 2 ٹکٹ لیے۔ ریل گاڑی دن کے 2 بجے آئی۔ ہم ریل گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ریل گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے برقع اتار دیا۔ جب تک گاڑی کھڑی رہی میری جان پہ بنی رہی۔ گاڑی چلتے ہی ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ ہمارے سامنے ایک مرد، ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بار بار میری طرف دیکھ کر سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ گاڑی چلتے چلتے پتہ نہیں کون سے اسٹیشن پہ رکی۔ رات کا اندھیرا تھا جس کی وجہ سے پتہ نہیں چل سکا۔ علی چائے لینے کے لیے گاڑی سے نیچے اترا تو چائے کا اسٹال ٹرین سے ذرا دور تھا۔ علی جیسے ہی اسٹال پر پہنچا
پہنچا تو گاڑی چل پڑی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ریل گاڑی نے اسپیڈ پکڑ لی۔ علی نے کافی دوڑ لگائی لیکن وہ گاڑی پر سوار نہ ہو سکا۔ میں بہت پریشان ہو گئی اور میں نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ اس آدمی اور لڑکی نے مجھے دلاسا دیا۔ وہ بندہ کہنے لگا، میرا نام یونس ہے، یہ میری کزن ہے اور ہم حیدرآباد سے آ رہے ہیں۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ میرا کزن تھا، ہم خانے وال جا رہے تھے کہ علی گاڑی میں سوار نہ ہو سکا۔ وہ مجھے کہنے لگی، آپ فکر نہ کرو، جب خانے وال آئے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب میں کدھر جاؤں گی، مجھے پھر نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو گاڑی ایک اسٹیشن پہ کھڑی تھی، وہ ساہیوال کا اسٹیشن تھا۔ میں سمجھی کہ ابھی خانیوال آگے ہے۔ اتنی دیر میں یونس نامی شخص اور وہ لڑکی بھی جاگ گئی۔ ملتان اسٹیشن کو دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ خانیوال کا اسٹیشن تو گزر گیا، ہم سو گئے تھے، ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ اور وہ لڑکی کہنے لگی، میرا نام شکیلہ ہے، ہم ملتان میں رہتے ہیں، تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو، بعد میں ہم تم کو خود تم جہاں کو ہوگی چھوڑ آئیں گے۔ میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ بھی نہ تھا رہنے کے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم ملتان اسٹیشن پر اترے۔ یونس نے رکشے والے کو ایک محلے میں چلنے کو کہا۔ محلے کا نام میں نہیں بتاؤں گی۔ یونس اور لڑکی جس کا نام شکیلہ تھا مجھے لے آئے۔ جس گھر میں آئے وہاں کوئی اور نہیں تھا سوائے ایک بوڑھی عورت کے۔ یونس کے بقول وہ اس کی ماں تھی۔ میں نے رات وہاں بسر کی۔ اگلے دن شکیلہ چلے گی۔ دن گزرتے گئے، 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن یونس نے مجھ سے کہا، رخسار کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میرے آگے پیچھے تو کوئی تھا نہیں، میں نے یونس سے شادی کر لی۔ پتہ نہیں یونس کا کیا کاروبار تھا، مجھے نہیں بتاتا تھا۔ ایک دن رات کو میری آنکھ کھلی تو یونس اپنے بستر پر نہیں تھا۔ میں اٹھی کہ دیکھوں کہ وہ کہاں گیا۔ ساتھ والے کمرے میں مجھے یونس کی آواز آئی۔ وہ فون پہ کسی لڑکی کو کہہ رہا تھا، رات 12 بجے تم نعیم صاحب کے پاس چلی جانا۔ میں نے اس سے پیمنٹ لے لی تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے پتا چل گیا کہ یونس بروکر ہے، برے لوگوں کو لڑکیاں سپلائی کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ ہمارے 2 بچے ہو گئے۔ ایک دن یونس رات کو اپنے ایک دوست کے ساتھ آیا۔ یونس نے دوست کو بیٹھک میں بٹھایا اور مجھے چائے لانے کو کہا۔ میں جب چائے لے کر آئی تو یونس کے دوست نے 1000 کے کافی نوٹ دیے اور کہا، یار کچھ کھانے کے لیے لے آؤ۔ یونس مجھ سے کہنے لگا، رخسار تم عباس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیو، میں کھانے کا سامان لے کر آتا ہوں۔ جب یونس چلا گیا تو یونس کا دوست میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، میرے ساتھ عجیب حرکتیں کرنے لگا۔ میں نے کہا، ایسا مت کرو۔ تو اس نے کہا، میں نے تمہارے خاوند کو اس کام کی کافی سارے پیسے دیے ہیں اور یہ کام تمہارے خاوند کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد یونس کبھی کسی کو گھر لے آتا، کبھی کسی کو، یہاں تک کہ رخسار نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ پھر وہ اپنے گھر لوٹ گئی اور میں اپنے گھر آ گیا۔ کچھ عرصے بعد ایسا ہوا کہ ایک دن مجھے پتا چلا کہ یونس فوت ہو گیا ہے۔ محلے کے کافی بندے اس کے جنازے پر گئے پر میں نہیں گیا، میرا دل ہی نہ مانا۔ رخسار کے اب 2 بچے ہیں، وہ ان کو پالنے کے لیے غلط راہ پر نکل پڑی ہے۔ کبھی کوئی اس کے گھر میں جا رہا ہوتا ہے تو کبھی رات کو اس کے گھر سے کوئی نکل رہا ہوتا ہے۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ تم کس راہ پہ چل پڑی ہو، تم سدھر جاؤ۔ تو وہ کہنے لگی، فرحان صاحب میں نے ایک غلطی کی تھی، اپنے گھر سے بھاگنے کی، اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر، جس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی ہے۔ مجھے دھوکے پہ پھر دھوکے ملے، میں کہاں سے کہاں آ پہنچی ہوں، پر ان بچوں کو پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ میں گناہوں کی دلدل میں بری طرح پھنسی ہوئی ہوں، اگر نکلنا بھی چاہوں تو نہیں نکل سکتی۔ میں اس کی بات سن کر چپ ہو گیا اور نم آنکھوں کے ساتھ اس کو چھوڑ کر آگے چل دیا۔ سچ ہی ہے کہ جو بیٹیاں ماں باپ کی عزتوں کو پامال کرتی ہیں، ان کی ساری زندگی گناہ اور ذلت کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔